बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम इंशाअल्लाह सूरह आल इमरान की आयात 100 से शुरू करके 109 तक पढ़ेंगे और इन आयात के अंदर हमारे सामने 4 बड़े मौज़ूआत आने वाले हैं। सबसे पहला मौजू अहले किताब की पैरवी के हवाले से है कि अहले किताब की पैरवी अगर हम करते हैं तो ये कुफ्र का रास्ता है, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह की रस्सी क्या है उसका बयान किया है, और फिर उसके बाद कौन लोग कामयाब होने वाले हैं इसकी बात चलती है, और आखिर में क़यामत के दिन का मंज़र है कि जब कुछ चेहरे स्याह होंगे और कुछ रोशन चेहरों वाले होंगे, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया है। तो दर्स का आगाज़ पहली आयत से करते हैं जिसका ताल्लुक़ अहले किताब की पैरवी के साथ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब की पैरवी के रास्ते को कुफ्र का रास्ता करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहा ए अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू वो सब ईमान लाए, यानी ए लोगो जो ईमान लाए हो, यानी ए ईमान वालो, इन अगर तुतीऊ तुम सब इताअत करने लगो, तुतीऊ में अगर ता हटा दें, वाव आखिर में हटा दें तो इताअत का लफ्ज़ तो या आइन निकलता है, यानी अगर तुम सब इताअत करो, कहना मान लो, अगर कहा मानने लगो, फरीकन एक गिरोह, मिन अल्लज़ीना मिन से अल्लज़ीना वो लोग जो ऊतू दिए गए, अल किताबा किताब, यानी ए ईमान वालो अगर तुम अहले किताब में से किसी एक गिरोह का कहा मानने लग जाओ तो क्या, यारुद्दूकुम, यारुद्दू वो रद्द कर देंगे, रद्द कहते हैं किसी चीज़ को हटा देना, लौटा देना, वापस कर देना, तो वो तुम्हें वापस मोड़ देंगे, तुम सबको, यारुद्दू वो वापस मोड़ देंगे, लौटा देंगे, तुम सबको, बाद में ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के बाद, यानी जबकि तुम ईमान ले आए हो, तुम ईमानदार हो, ईमान के अंदर हो, मुसलमान हो, उनकी इताअत की वजह से वो तुम्हें तुम्हारे ईमान से लौटा देंगे, काफिरीन किसकी तरफ, कुफर करने की हालत की तरफ, कुफर की हालत की तरफ तुम्हें लौटा देंगे, यानी उनकी कोशिश ये होगी कि तुम्हें दोबारा से काफिर बना दें। तो ये मुख्तसर सी आयत हमारे सामने है। इस आयत के अंदर अगर हम देखें तो इससे पहले जो पिछली दफ़ा हमने मजमून जिसको आज हमने दोहराया भी है, तो उन आयात के अंदर और ख़ुसूसन आखिरी 2 आयतों में अहले किताब को वईद सुनाई गई थी कि जो लोगों को गुमराह कर रहे थे। अब यहाँ पर आज के दर्स के जो पहली आयत है इसके अंदर मुसलमानों को असल में नसीहत फरमाई जा रही है कि इनसे होशियार रहें और गुमराही में ना पड़ जाएं। यानी वो लोग तो गुमराह करने के दर पे हैं, यानी उनकी तो पूरी कोशिश है कि आप लोगों को अपने फरेब और मकर के अंदर फंसा लें, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीहत करते हैं कि तुमने उनसे बाज रहना है और उनके मकर फरेब से होशियार रहें और तुम उनकी इताअत ना करना। और इसी हवाले से सूरतुल अनआम आयत नंबर 68 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा रअयतल्लज़ीना यक़ूदून फ़ी आयातिना फ़अरिद अन्हुम हत्ता यक़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही व इम्मा युनसियन्नका अश-शैतानु फ़ला तक़उद बअद अज़-ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयात में नुक्ताचीनियाँ करते हैं, यानी यही लोग जो अहले किताब हैं, ये यहूद व नसारा जो हैं, ये हर वक्त इनकी कोशिश रहती है कि कुरान और हदीस किताबुल्लाह में, अल्लाह के नबी के फ़रामीन में, इनके अंदर नुक्ताचीनी, इसके अंदर कोई ना कोई कजी और टेढ़ तलाश करते रहें और इसके अंदर कोई नुक्स निकालते रहें, शुबहात पैदा करते रहें। तो जब आप उन लोगों को देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयात में नुक्ताचीनियाँ करते हैं, यानी उनके अंदर से नुक्ते निकालते हैं, उनके अंदर से ऐब तलाश करते हैं, तो क्या करना है, तो उनसे एराज़ कीजिए, यानी उनसे दूर रहें,
ان کے پاس نہ جائیں تاکہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، یعنی ان کی طرف منہ نہ کریں، ان کی باتوں کے اندر مگن نہ ہوں، اور پیروی کرنا تو بڑی آگے کی بات ہے، یعنی آپ ان سے اعراض کریں حتیٰ کہ وہ کوئی دوسری بات شروع کر دیں، یعنی ایسی باتوں کے اندر ان کے اندر شریک نہ ہوں۔ اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے، یعنی اگر شیطان نے بھلا دیا اور آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے رہے ہیں، بیٹھتے رہے ہیں، شیطان نے بھلا دیا آپ ان کی باتوں میں ان کی اسی طرح کے شکوک و شبہات کی مختلف چیزیں سنتے رہے، اور آج تو یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کیونکہ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اور ان کے اندر ہمارے سامنے ہر روز نت نئے فتنے فساد جو ہیں، ہر طرح کی یہ مستشرقین اور کفار اور یہود کی ان کی بنائی ہوئی ویڈیوز، اور ان کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ انسانوں کے اس مسلمانوں کے دین کے اندر، ان کے ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، تو وہ ایسی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان سے دور رہیں حتیٰ کہ کوئی دوسری وہ بات کرنے لگے، یعنی ان کی ایسی چیزوں کو فالو نہ کیا جائے، ان کی ایسی چیزوں کی طرف دیکھا نہ جائے۔ ہاں اگر دیگر کوئی اور چیزیں ہیں جن کے اندر ہمارا نقصان نہیں ہے تو ان چیزوں کے اندر وہ کوئی حرج نہیں ہے، ان سے اگر آپ کوئی زبان سیکھتے ہیں، کوئی ہنر سیکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر وہ آپ کی کتاب کے اندر، آپ کے دین کے اندر، آیات کے اندر نکتہ چینی کرتے ہیں تو ایسی باتوں کی طرف توجہ نہ کی جائے، اور اگر کسی وجہ سے بھول چوک سے اس کے اندر بیٹھ گئے، ایسی محفل میں بیٹھ گئے، ایسی کوئی یوٹیوب کی ویڈیو لگا لی، ایسا کوئی میسج پڑھ لیا، تو ان لوگوں کے ساتھ پھر آئندہ نہ بیٹھے، یعنی آئندہ ایسی چیزوں کے اندر نہ پڑے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے دل کے اندر ایک شک کا بیج بو دیتی ہیں۔ ایک دفعہ شک آپ کے دل میں پیدا ہو گیا تو شک ایمان کی نفی کرتا ہے، شک ایمان کا متضاد ہے، شک ایمان کا الٹ ہے، جہاں پر شک ہوا کرتا ہے وہاں پر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو شکوک و شبہات سے بچانا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی شبہات کا جواب دے کر مسلمانوں سے فرمایا کہ ان کی بات مت سنو، یہی علاج ہے، ورنہ شبہات سنتے سنتے اپنی راہ سے پھسل جاؤ گے۔ اب بھی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ شک پیدا کرنے والوں کی بات نہ سنیں، اس میں دین کی سلامتی ہے اور بحث سے جھگڑے بڑھتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ یہ انسان کرے کہ نہیں جی میں تو اس لیے اس طرح کے فیس بک کے پیجز پہ جاتا ہوں کہ جی میں ادھر جا کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر تو آپ ماہر نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی بحث میں جھگڑوں میں پڑے ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک دوسری جگہ پر ایمان والوں کی، مومنوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ جب وہ ایسے لوگوں کی طرف ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کس طرح سے گزرتے ہیں؟ بڑے ہی اپنی نظروں کو جھکا کر بس وہاں سے گزرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو اگر جاہل ان سے کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس میں الجھتے نہیں ہیں بلکہ قالوا سلاما کہہ کے وہاں سے نکل چلتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی انسان ماہر ہے اس چیز کے اندر تو پھر ایسا شخص تو ان کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے جس کا اسلام میں ثبوت موجود ہے، لیکن عام روٹین میں ہم جیسے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے دور رہیں، ان سے بحث و مباحث سے دور رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ٹھیک کرتے کرتے ہمارے اپنے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یعنی ایمان کے بعد پھر کافر بنا دینے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کا کام آپس میں لڑانا ہے، یعنی کافر ہونے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل آپ کافر ہی ہو جائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ جائیں، یعنی آپ کے آپسی اختلافات شروع ہو جائیں، یعنی وہ کسی ایک گروپ کو کسی دوسرے گروپ کے خلاف بھڑکا دیں کسی بھی بات میں۔ اگر ان کی بات مانو گے تو آپس کے اتفاق اور محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد پھر کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ لیکن یہاں پر یاد رہے کہ یہ کافر جو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر فرمایا ہے، اس کفر سے مراد اسلام میں رہ کر کفر ہے، یعنی اس سے مراد یعنی یہ نہیں کہ تم آپس میں کافر بن گئے ہو، یعنی اگر مسلمان آپس میں کبھی لڑ پڑیں اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگیں، کوئی مسلمانوں کے درمیان میں مارکا کوئی ہو جائے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ دونوں جو ہے گروہ کافر ہو گئے ہیں، جیسا کہ خوارج نے اس وقت سمجھ لیا جب مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں ٹکرائے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اسلام میں رہ کر کفر ہے، یعنی تم مرتد نہ ہو جانا، یعنی یہاں سے کچھ اور بات کی جا رہی ہے، یہ کہ تم اسلام کے اندر سے کوئی ایسے شکوک و شبہات کی طرف نہ چلے جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 9 اور 10 اگر پڑھیں اس کا مطالعہ کریں تو مسلمانوں کو دو لڑنے والے گروہوں میں سے
دونوں کو مومن قرار دے کر ان کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے آپسی دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اللہ نے وہاں پر واضح کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک گروہ تو مسلمان بن جاتا ہے اور دوسرا گروہ کافر بن جاتا ہے اور یہ کوئی کفر و اسلام کی جنگ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات دو مسلمان بھائی جو ہیں ان کے درمیان میں بعض شکوک و شبہات کی بنیاد کے اوپر آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، دو گروہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، تو ایسی چیز جو ہے دو مومنوں کی لڑائی ہے اور ان کے درمیان اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے درمیان میں یعنی فیصلہ کروا دیا جائے، حکم کر دیا جائے، ان کے درمیان میں صلح صفائی کروا دی جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ اور کیفا کس طرح یا کیوں کر تکفرون تم سب کفر کرو گے، یعنی تم کیوں کفر کرو گے، یعنی کس طرح سے تم کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ اور حالانکہ تم سب تتلا تلاوت کی جاتی ہے، تتلا یعنی تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، یعنی تم سنتے ہو، علیکم تمہارے اوپر آیات اللہ اللہ کی آیات، یعنی تم قرآن کریم کو سنتے سناتے ہو، تو اس حالت میں جب کہ تم قرآن کریم کو سنتے ہو تم کس طرح سے کفر کر سکتے ہو، وفیکم اور دوسری بات یہ کہ تمہارے درمیان میں وفی وا اور فی میں کم تم سب کے رسول اس کا رسول بھی ہے، یعنی اللہ کے رسول بھی تمہارے اندر موجود ہیں، تو اس دوران تم قرآن کریم کی آیات بھی سنتے ہو، آیات نازل ہوتی ہیں اور تمہیں رہنمائی کرتی ہیں، تو پھر تم کس طرح سے کفر کر سکتے ہو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ اور من جو یعتصم یعنی مضبوطی اعتصام کہتے ہیں بڑی مضبوطی سے تھامنا، اور جو مضبوطی سے پکڑ لے باللہ اللہ کو فقد فا تو یقیناً تحقیق قد یعنی فا لہذا قد یقیناً ہدیہ یعنی اس کو ہدایت مل جائے گی، ہدیہ یعنی وہ ہدایت دیا جائے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی، الی صراط مستقیم الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو پکڑ لیتا ہے یعنی اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو یقیناً اس کو ہدایت مل کر رہے گی، اس کو ہدایت مل جائے گی، سیدھے راستے کا پتہ اس کو مل کر رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی رہی تھی، یہ یعنی انصار کے درمیان میں یہ دو قبیلے تھے، اور یعنی دور جاہلیت میں ان کے درمیان میں آپس میں لڑائی تھی، تنازعات ہوا کرتے تھے، یعنی دو آپس میں یہ اپوزٹ گروپ تھے۔ اب ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آپس میں جو کچھ ہوا تھا اس کا ذکر کیا، یعنی اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اب یہ اسلام لے آئے ہیں، اسلام کا زمانہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، مدینہ تشریف لا چکے ہیں، تو اس زمانے کی بات کرتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کچھ پرانی باتوں کا ذکر ہوا تو دونوں غصے میں آ گئے اور ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے اسلحہ لینے کے لیے اٹھے، تو اس پر یہ آیت اتری، یعنی وہاں پر اللہ رب العزت نے پھر ان صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے بات کی کہ تم کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ سکتے ہو اور کس طرح تم یہ کفر کر سکتے ہو۔ یہاں پر بھی کفر سے مراد یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہی لڑائی جھگڑا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کفر کر سکتے ہو جب کہ تمہارے اوپر آیات پڑھی جاتی ہیں، جب کہ رسول تمہارے اندر موجود ہیں۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، یعنی تمہاری طرف سے کفر کا ارتکاب بہت مشکل بہت بعید بات ہے، یعنی تمہارے لیے یہ یعنی ایسا کرنا جو ہے تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ یعنی ہمارے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی پروٹیکشن کے اندر رکھا ہے کہ ہر وقت جو ہے قرآن کریم کے ساتھ جو لوگ جڑے رہتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی باتوں کو سنتے سناتے ہیں، تو جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے کراتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کا کفر جو ہے وہ بڑی بعید بات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کیونکہ اللہ کی آیات تم پر پڑھی جا رہی ہیں، اس کا رسول بنفس نفیس تم میں موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی گئی۔ اس کے مخاطب جو ہیں یہاں پر یہ جو ہمارے سامنے مضمون ہمارے سامنے ہے، تو آیات بڑی واضح طور پر بتاتی ہے کہ اس کے ڈائریکٹ جو ہے خطاب وہ صحابہ کرام سے ہے، ان کی جماعت سے یہ خطاب ہے، لیکن نصیحت کا تعلق تمام مسلمانوں سے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے صحابہ کی اس بات کو ہمارے سامنے رکھ کر ہم سب کے لیے ایک نصیحت کا پیغام ہمیں دیتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں ہے، مگر اللہ کی کتاب قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ یہ دو چیزیں تو آج ہمارے پاس موجود ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر موجودہ دور کے فتنوں اور ہر قسم کی بدعت و دلالت سے مسلمان محفوظ رہ سکتے ہیں۔
لہٰذا یعنی آج بھی ہمارے پاس یہ آیت ایگزیکٹلی فٹ ہوتی ہے اس طرح سے کہ آج بھی ہم قرآن کریم کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. وفیکم رسول، یعنی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کا پورا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہ بڑا ہی یعنی بڑی بات ہوگی کہ ہم ان کو چھوڑ کر ہم کفر کی طرف چلے جائیں اور آپس میں جھگڑے اور ضلالت کے راستے کے اوپر جا کھڑے ہوں. اب بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور کتاب و سنت پر عمل کرنا بہت بڑے اجر کا باعث ہے. یعنی اب یہ ایک اور اہم بات یہاں پر یہ ذکر کی گئی ہے، وہ یہ کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بنفس نفیس موجود نہیں ہے، لیکن بن دیکھے ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں. ان کو دیکھے بغیر ہم نے ان کے اوپر غیبیت کے لحاظ سے ایمان لایا ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. ابن محیریز کہتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمیں کوئی حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. انہوں نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں ایک جید حدیث سناؤں گا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کیا اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ یعنی کیا ہم صحابہ کی جماعت سے بھی کوئی بہتر ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بن دیکھے اسلام لانے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اور الحمدللہ آج یہ امت مسلمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال کے فاصلے پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور ہم اس کے اوپر آمنا صدقنا کہتے ہیں، ہم ان کی ایک ایک بات کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ بہت ہی بڑی عظمت اور بڑے اجر کی بات ہے، اور جس کا ذکر اللہ کے پیارے رسول نے اس حدیث کے اندر وہ فرمایا ہے کہ اس طریقے سے ان احادیث کے اوپر عمل کر کے، اللہ کے نبی کے فرامین پہ عمل کر کے انسان بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. اور یقیناً یہاں پر یہ مضمون اس انداز سے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ جو ہے بے شمار احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بڑا واضح کیا ہے کہ بعد کے لوگوں میں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ یعنی احد پہاڑ جتنا سونا بھی دے دے تو وہ صحابہ کرام کے یہ چھوٹی سی چھوٹی جو ان کا جہاد اسلام کے راستے میں جو ان کی خدمات ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی شروع کی آیات یؤمنون بالغیبی کی تفسیر میں اس مفہوم کی کئی احادیث حافظ ابن کثیر لائے ہیں، یعنی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں، بلکہ اب ہم ایمان بالغیب لا کر قرآن و سنت پر عمل کریں گے. یعنی ہمارا اس چیز کے اوپر ایمان کی حد تک ایمان ہے، یعنی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر ہم جب عمل کرتے ہیں تو یہ اصل میں ایمان بالغیب کے اندر آتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں کیا ہے کہ جہاں پر متقین کی صفات بیان فرمائی ہے کہ یہ قرآن ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور متقین کی پھر صفت کیا بتائی؟ سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یہ متقین وہ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیات کے اندر اللہ کی رسی کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ کی رسی قرآن کریم ہے. اور اسی طرح پیچھے بھی اللہ رب العزت نے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کہا، وہاں پر بحبل کا ذکر، اللہ کی رسی کا ذکر نہیں ہے، لیکن پچھلی آیت کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کو جس شخص نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، یعنی اسی کی آگے وضاحت اللہ کی رسی کے ذریعے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، یعنی سب سے پہلی نصیحت ایمان والوں کو کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو. حق تقاتہ، کس طرح ڈرنا ہے؟ حق جیسا حق ہے، تقاتہ یعنی اس سے ڈرنے کا، یعنی جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے اللہ سے ڈرو. ولا تموتن، وا اور لا نہ، تموتو تمہیں موت آئے تم مرو. تموتن یعنی یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم سب کو، ان سے مخاطب ہے اللہ کہ تم سب کو موت نہ آئے
الا مگر وانتم اور تم ہو مسلمون اسلام ہو یعنی مسلمان ہو، یعنی تمہیں مسلمانی کی حالت میں، تمہیں اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے، اللہ سے موت تک ڈرتے رہو، آخری وقت تک ڈرتے رہو۔ واعتصموا اور اعتصموا، اعتصام یہی پہلے لفظ بھی آ چکا ہے، اور مضبوطی سے پکڑے رکھو، مضبوطی سے تھام لو، بحبل اللہ، یہاں پر حبل کا ذکر بھی اضافہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے، بھی ساتھ حبلی، حبل رسی کو کہتے ہیں، اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً تم سب کے سب، اور لا نہ تفرقو، تم تفرقے میں پڑھو، تم فرق اور تفرقہ کسے کہتے ہیں، فرقہ کسے کہتے ہیں، یعنی جب کوئی چیز اصل سے ڈیفرنٹ ہو جائے اسے کہتے ہیں، یعنی یہ ڈیفرنٹ ہو گئی، یہ اس نے فرق پیدا کر لیا اوریجنل سے، یعنی ایک اوریجنل ہے اور اوریجنل سے جب کوئی چیز اس میں کوئی ڈیفرنس آ جاتا ہے تو وہ اصل جیسی نہیں رہتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تفرقہ۔ تو ولا تفرقو، تو تم فرقے نہ ہو جاؤ، یعنی ڈیفرینشیٹ نہ کرو اپنے آپ کو اور ڈیفرنٹ نہ بن جاؤ، یعنی جو اصل اسلام ہے اس سے ہٹ کر اپنی نئی شناختیں نہ بناؤ، جو اصل شناخت اسلام نے ہمیں دی ہے صرف اسی کو، اس کے اوپر تم اکتفا کرو۔ وذکروا، اور تم سب یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، اور تم سب اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر کی گئی ہے، اذ کنتم، اذ اگر کنتم جب تم تھے، یعنی اذ جب کنتم تم تھے، اعداء، یعنی کون سی نعمت اللہ یاد کروا رہے ہیں اس کا ذکر اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب تم جب تم دشمن تھے، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عداوت کے طور پہ، عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، تو اسی کو اعداء یعنی دشمنوں کی جمع ہے، یعنی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ، پھر الفا، الفت ڈال دی، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، الفت محبت، تو پھر الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بینہ درمیان میں، قلوبکم تم سب کے دلوں کے درمیان، یعنی اللہ نے تم سب کے دلوں کے درمیان میں محبت کو ڈال دیا، حالانکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ، پھر اصبحتم، تم ہو گئے، یعنی اصبح یعنی تم ہو گئے، تم نے اس حالت میں صبح کی، یعنی اس طرح سے بھی مطلب، لیکن یہاں پر مطلب بنے گا یعنی تم ہو گئے بنعمتہ، اس کی نعمت سے، یعنی اللہ رب العزت کی نعمت کی وجہ سے، اخواناً بھائی بن گئے، تم تو اصل میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک ایسی محبت ڈالی کہ اس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور کنتم تم تھے، علی اوپر، شفا کنارے کے اوپر، تم ایک کنارے کے اوپر تھے، حفرتن ایک گڑھے کے، یعنی پہاڑ کا ایک وہ کنارہ جہاں پر ایک دم آگے بہت بڑی گھاٹی ہو، ایک نیچی گہرائی ہو، تو اسے حفرتن کہتے ہیں، حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں، یعنی تم گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، من الناری، اور وہ گڑھا کس چیز کا تھا؟ آگ کا گڑھا تھا، من سے الناری آگ سے بھرے ایک گڑھے، یعنی جہنم کی طرف جانے والے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ، پھر یعنی دوسری نعمت اللہ گنواتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا، فَأَنْقَذَكُمْ، اس نے بچا لیا تمہیں، منہا، اس سے، یعنی اس دوزخ میں جانے سے تمہیں اللہ نے بچا دیا، تمہیں ایمان عطا فرما دیا۔ کذالک، اسی طرح، یبین وہ بیان کرتا ہے، اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تہتدون، لعلکم تاکہ تم سب تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ، یعنی اللہ اس لیے یہ تمہارے سامنے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، اپنی نعمتوں کا تمہارے سامنے ذکر کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، تمہیں ان چیزوں کا احساس ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے شروع میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر یوں مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ سے ڈرنا، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اسلام کی حالت کے اندر موت آنا، اس سب سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہاں انسان منہ سے یا اپنے بعض حالات سے تو بیان اس طرح ظاہر کرے کہ جناب وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، لیکن جب اس کے اعمال کا اندازہ لگایا جائے تو وہ اطاعت سے خالی ہوں، جب حی علی الصلاح کی آواز آئے، نماز کی طرف بلایا جائے
وہ نماز کی طرف نہ جائے، جب برائی سے روکا جائے وہ شخص برائی سے نہ رکے، وہ نافرمانیاں کرتا چلا جائے، تو میرے بھائیو ایسا شخص جو ہے اللہ سے نہیں ڈرنے والا۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، ہر وقت اسے یاد رکھنا اور اس کا شکر ادا کرنا، اس کی ناشکری نہ کرنا۔ اور آگے اسی طرح ابن کثیر نے اس قول جو ہے، یہ اوپر جو قول نقل کیا گیا، اس کی صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، اور مراد حسب استطاعت ہے۔ یعنی یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ تمہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی اسی حالت میں موت آئے اور تم اسلام کی حالت میں موت آئے، تو یہاں پر یعنی کیا انسان جیسا حق بنتا ہے ویسا اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ تو یقیناً یعنی انسان جو ہے اپنی کوشش تو کر سکتا ہے لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے حد تک اپنی جتنی کوشش کر سکتا ہے، جتنی اللہ رب العزت نے اسے توفیق اور استطاعت دی ہے، اتنا اللہ سے اسے چاہیے کہ ڈرے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ تغابن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، یعنی اپنی استطاعت کی حد تک جو ہے اللہ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرتے رہو۔ اور آگے جو فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ تم موت تک تم اسلام کی حالت میں ہی رہنا۔ تو انسان کسی بھی وقت اللہ رب العزت سے بے پرواہ نہ ہو، ایسا نہ سمجھے کہ اچھا چلو بعد میں، ابھی تو میں نافرمانی کر لیتا ہوں تو بعد میں انشاءاللہ میں جو اچھے کام کرنے لگ جاؤں گا۔ میرے بھائیو، ہمیں کس کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی؟ موت کا وقت کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، تو اللہ نے تو کہا ہے کہ موت تک جو ہے تم مسلمان کی حالت میں ہو، تم اسلام کی حالت میں ہو، جب تم مرو تو تم مسلمان ہو، ایسا نہ ہو کہ کافر بن چکے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے انسان اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے اور اسلام کی حالت کے اندر رہے، اسلام کا جو اسلام کی چھایا ہے، جو اسلام کی چھتری ہے، اس کے اندر انسان رہے ہمیشہ، اور اسلام سے کبھی بھی باہر نہ نکلے۔ اور اسلام کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ان 5 بنیادی چیزوں کے اندر رہا جائے، جن میں سب سے پہلی چیز اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا، اور پھر اس کے بعد نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو انسان کبھی بھی ایسا نہ کہے کہ اچھا چلو بعد میں نماز پڑھ لوں گا، تو ایسا شخص جو ہے اصل میں نافرمانی کی حالت میں ہے، اور وہ اسلام کی حالت سے یعنی اتنے اسلام سے نکل گیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مکمل طور پر نماز کی طرف آتا ہی نہیں ہے، تارک نماز ہے، یا روزے نہیں رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو اپنی حالت کو دیکھنا چاہیے، اپنی مسلمانی کو چیک کرے کہ کیا وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، کیونکہ موت جو ہے اگر اسلام کی حالت میں آئی تو پھر ہی نجات ہے، ورنہ نجات کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے موت کا وقت تو ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہر وقت اسی کیفیت کو اپنے اوپر رکھنا کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، انسان کو بالکل سٹریٹ رکھنے کے لیے بڑی ہی بہترین چیز ہے۔ اور اگر موت کا خوف اور آخرت کا ڈر نہ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر انسان کو موت یا آخرت کا ڈر نہ ہو تو انسان جو ہے اس کی حالت بالکل ڈیفرنٹ ہو، ہم کسی اور طرح کے ہوتے اگر ہمیں موت یا آخرت کا ڈر نہ ہوتا۔ تو یہ آخرت اور موت کا ڈر جو ہے بڑی چیز ہے، تو ہمیں ہر وقت جو ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی مومنوں کو اہل کتاب کی اطاعت سے دور رہنے کا تو حکم ہو گیا، اس کی نصیحت فرما کر اب یہاں سے چند اصولی باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے جن کی پابندی سے انسان ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یعنی اسلام کے دائرے کے اندر انسان کس طرح رہے، کس طرح ان کافروں کے اور اہل کتاب کے فتنوں سے محفوظ رہے، ان سب کا طریقہ کار یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، جیسے ڈرنے کا حق ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اور پھر جدا جدا نہ ہونا، ولا تفرقوا۔ تیسری چیز بتائی گئی کہ تفرقے میں نہ پڑنا بلکہ اسی ایک رسی کے ساتھ جڑے رہنا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی نعمت یعنی دلوں میں الفت ڈالنے کو یاد رکھنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد رکھو، تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ جو انسان اللہ رب العزت سے صرف شکوے شکایتیں کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتا ہے، تو ایسا انسان پھر اسلام کے اوپر عمل بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی زندگی شکوے شکایتوں ہی میں گزر جاتی کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہم سنتے ہیں کہ ان کی زبانوں پر ایسے ایسے کلمات، کفریہ کلمات نکلتے ہیں، ناشکری کے کلمات نکلتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں،
اور اللہ رب العزت جو ہے اللہ نے ہمیں جو جہنم کے گڑھے کے اندر گرنے سے بچا لیا ہے، اس کو انسان یاد رکھے، ورنہ اگر ہم کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوتے، ہمارا ٹھکانہ اگر جہنم ہوتا تو یہ کتنی بڑی بربادی کی بات تھی۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ در حقیقت یہ ایک استعارہ یعنی ایک ایگزامپل اللہ نے بیان کی ہے کہ اگر کچھ لوگ پہاڑ کی بلندی سے کسی گہری کھائی میں گر پڑے تو انہیں نکالنے کے لیے اوپر سے رسی پھینکی جاتی ہے۔ اب جو لوگ مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں وہ اس رسی کے ساتھ اوپر نکل آئیں گے اور دوسرے گڑھے ہی میں رہ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے گڑھے سے نکالنے کے لیے آسمان سے قرآن اتارا ہے۔ اس گمراہی کے گڑھے میں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اس رسی کو پکڑ لے، اور وہ رسی قرآن ہے۔ قرآن کو اللہ نے اتارا ہے جس کے ساتھ وحی الہی یعنی سنت رسول بھی اتاری ہے۔ مسلمان موجودہ فرقہ بندیوں سے بھی اسی صورت میں نجات پا سکتے ہیں۔ جو اوپر حکم دیا کہ ولا تفرقوا، تو اس تفرقے کا خود ہی حل بھی بتا دیا اللہ نے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو پھر تم فرقہ بندیوں سے نجات پا سکتے ہو کہ قرآن مجید کو لائحہ عمل اگر مسلمان قرار دیں اور ذاتی خیالات اور ذاتی جو رائے ہے اس کو ترک کر کے سنت کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں، کیونکہ آج ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت سے ایسے مفکرین آج پیدا ہو چکے ہیں جو ٹی وی چینلز پر بیٹھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے زبردست مفکرین ہیں۔ وہ لوگ قرآن کریم اور سنت رسول کو پیچھے ہٹا کر سنت رسول کو کسی یعنی ویٹ نہیں دیتے ہیں اور سنت کو پیچھے ترک کر کے وہ قرآن کریم کے اپنے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید کو اپنے خیالات اور آراء کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک گمراہی اور فرقہ بندی کی طرف راستہ ہے، یہ ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے اسی طریقے سے۔ تو قرآن مجید کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خیالات کو پیچھے رکھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور مشائخ اور ائمہ کے اقوال و فتاوی کو قرآن و سنت کا درجہ دے کر گروہ بندی اختیار نہ کریں۔ یعنی سب سے بڑی گروہ بندی کی اور فرقہ واریت کی وجہ ہی یہ بنی ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے امام کو، اپنے اپنے مشائخ کو، اپنے اپنے علماء کو، ان کو وہ مقام دے دیا کہ اب وہ جو بات کہتے ہیں اس کو ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ کا فرمان ہے۔ اور اس کے بارے میں سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نصارہ سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان نصارہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے رہبان اور اپنے علماء کو رب بنا لیا اور عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا۔ جب یہ آیت جو ہے عدی بن حاتم انہوں نے سنی، جو پہلے عیسائی تھے، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم لوگ یعنی عیسائی تھے تو ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا اپنے علماء کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ جب تمہارے علماء، تمہارے رہبان جب تمہیں کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو کیا تم اسے حرام سمجھ لیتے تھے؟ یعنی اللہ نے اس کو حرام نہیں کہا تھا، وہ کسی چیز کو کہتے تھے کہ یہ فلاں چیز تم پر حرام ہے، یہ فلاں چیز تم پر حلال ہے، تو کیا تم ایسے اس کو مان لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہم مان لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہی اصل میں رب بنانا ہے، یہی تو چیز ہے جو رب بنانا ہے۔ تو انسان نے، ہم لوگوں نے اور آج کے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے مشائخ، اپنے ائمہ اور ان کے اقوال کو، ان کے فتاوی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ٹھیک ہے ہوگی لیکن ہم میں ایسا نہیں ہے، ہم میں یہ چیز ایسے نہیں ہے، ہم میں فلاں وقت کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ہم میں فلاں چیز جو ہے اس طرح سے نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اپنے فتاوی، اپنے علماء کی باتوں کو قرآن و حدیث کے اوپر اہمیت دے دی ہے۔ تو اس کے اوپر بڑے ہی غور کرنے کی اور اپنی ڈائریکشن، اپنے راستے کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے کہ واپس اسی طرف جایا جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو پکڑا جائے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 59، 58 وغیرہ کے اندر وہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اگر تمہارا اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اور جو تمہارے اندر جن کا حکم چلتا ہے، یعنی جس سے مراد علماء نے یعنی حکمران لیے ہیں، یعنی ان کی تم اطاعت کرو، یقیناً ان کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں کوئی تنازع میں پڑ جاؤ، اگر کوئی تمہارے اندر جھگڑا ہو جائے، تو اب اس جھگڑے کا جو فیصلہ ہے وہ آپ نے اس امراء کی طرف، اپنے حکمرانوں کی طرف، علماء کی طرف لے کر نہیں جانا ہے، بلکہ اس کا حل کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول سے تلاش کرو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے، وہاں سے اس کا حل نکالنا ہے۔
تو میرے بھائیوں، جب ہم علماء کے پاس جائیں، علماء سے سوال کریں، تو اپنی ان کی رائے کی بجائے ہم ان سے پوچھیں کہ آپ ہمیں اس کے اوپر دلائل پیش کریں، قرآن مجید کیا کہتا ہے، قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں بتائیں، حدیث رسول کیا کہتی ہے اس کی روشنی میں ہمیں بتائیں۔ یعنی ورنہ ایک عام رویہ تو یہ ہو گیا ہے کہ بس آپ گئے، فتویٰ لیا، اور فتویٰ دینے والے نے کہا کہ ہاں یہ جائز ہے، یہ نہیں جائز ہے، اس کے پیچھے کوئی دلائل موجود نہیں ہے، نہ دلائل دیے جاتے ہیں، نہ دلائل پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ رویہ جو ہے بڑا ہی خطرناک رویہ ہے۔ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا، یہی اسی کے اندر ہماری سلامتی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ کنتم اعداء، اور اللہ رب العزت اپنی ایک نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب تم دشمن تھے۔ تو اسلام سے پہلے اس کا یعنی پس منظر وہی ہے جو پچھلی آیت کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ اوس و خزرج کا آپس میں وہ جو ایک ٹسل پہلے اسلام سے پہلے تھی، تو اسلام سے پہلے اوس اور خزرج ہی نہیں بلکہ تمام عرب کفر و شرک اور باہمی عداوتوں میں مبتلا تھا، باہمی دشمنیاں ان کے اندر تھیں۔ اسی کو یہاں آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہونے سے تعبیر اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ تم تو اس طرح سے یعنی اپنی دشمنیوں کے اندر، عداوتوں کے اندر، اور ایک آگ کے گڑھے کے اندر جانے والے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ میں گرنے سے بچا لیا، اور عداوت کی بجائے اللہ نے تمہارے اندر اخوت اور محبت اور بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ کس طرح سے مسلمان جو ہیں آپس میں، پہلے یہ لوگ دشمن تھے اوسوں کے ذریعے، بعد میں کیسے بھائی بھائی بن گئے ہیں، اور کس طرح سے ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ کس طرح سے انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی بنے ہیں۔ انصار نے اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنی بیویاں، اپنا مال و دولت، ہر چیز میں مہاجرین کو اپنا حصے دار بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اس کو یاد رکھو۔ آگے اللہ رب العزت نے کامیابی کا معیار جو ہے وہ بتایا ہے، اور اللہ رب العزت نے کہ کامیابی اصل میں کس چیز میں ہے، کون لوگ ہیں جو اصل میں کامیاب ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور لام، یہ جو شروع میں لام ہے، یہ چاہیے یعنی ہونا تو ایسا چاہیے، تکن کہ ہو، یعنی وَلْتَكُن ہونا یہ چاہیے، مِنكُم تم میں سے، امتن ایک گروہ، یعنی چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک گروہ ہو، ایک امت ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں، یدعون وہ دعوت دیتے ہوں، الی الخیر الی طرف الخیر خیر کی طرف، ویأمرون اور یأمرون وہ امر کرتے ہوں، وہ حکم دیتے ہوں، بالمعروف معروف چیز کا، اور معروف نیکی کو، اچھے کاموں کو، بھلی چیزوں کو کہا جاتا ہے، اور وہ بھلائی کا، نیکی کا حکم دینے والے ہوں، دیتے ہوں، وینہون اور ینہون اور وہ نہیں انکار کرنے کو، روکنے کو کہتے ہیں، یعنی اور وہ روکتے ہوں، منع کرتے ہوں، عن المنکر برائیوں سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک ایسے ہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں، ہم وہی، یعنی زیادہ تاکید پیدا کی کہ یہی تو لوگ ہیں، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، جو فلاح پائے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے اور اختلاف و دلالت سے بچنے کا جو ایک طریقہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے پہلا طریقہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ انسان اللہ کی رسی کو کس طرح سے پکڑے رکھے اور اختلاف سے کس طرح سے بچے۔ تو سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ انسان خود جو ہے وہ اس نیکی کے اوپر آ کر پھر نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کرے، یدعون الی الخیر، کہ تمہارے اندر یعنی منکم امتن، تم میں گروہ ہونا چاہیے، تم ایسی امت ہونے چاہیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے بنو، تم لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے بنو۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے منکم امتن، کہ تم میں سے ایک جماعت نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی رہے۔ جب تک اس قسم کی جماعت رہے گی لوگ ہدایت پر رہیں گے، یعنی ایسی جماعت کا ہونا لوگوں کے ہدایت پر رہنے اور اللہ کی اس رسی کے ساتھ چمٹے رہنے، اختلاف سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ورنہ گمراہی جو ہے وہ تو انتظار کر رہی ہے، ورنہ یہ یہود و نصارہ کی شروع میں اللہ نے بات کی ہے کہ یہود و نصارہ کی تو کوشش ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کریں، شبہات میں ڈالیں، اور ہمیں ان سے منع کیا ہے کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود جو ہے نیکی کا داعی بن جائے، خیر کی طرف بلانے والا بن جائے۔ اگر آپ کے اندر خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی بات بتا سکیں، تو کم سے کم یدعون الی الخیر،
آپ بھلائی کی طرف ان کو بلا لیں. یعنی اگر کہیں پہ کہیں کسی جگہ پر درس حدیث ہوتا ہے، آپ اس کی طرف انہیں کہیں کہ بھائی آپ بھی میرے ساتھ چلو، یا آج کل آن لائن کا زمانہ ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی لنک شیئر کریں، آپ ان کو بھی خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلائیں اور نیکی کا ان کو حکم دیں، برائیوں سے ان کو روکنے کی کوشش کریں. اور کسی شخص کے پاس اگر خود دلائل نہیں ہے، قرآن و حدیث کا اتنا علم نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ خیر کی طرف دعوت دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، پھر اگر طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے بدل دے، پھر اگر طاقت نہ رکھے تو اپنے دل سے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. یعنی انسان کو اپنی استطاعت کی حد تک انسان کو چاہیے کہ اپنا حصہ ڈالے، اس معاملے میں جہاد کرے، کوشش کرے کہ انسان اگر چاہ سکے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر ممکن ہو، اور اگر ممکن نہ ہو، اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے کم کہہ کر اس کو منع کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو دل میں کم سے کم ضرور اس کو، یعنی اس چیز کو برا سمجھے. اور یہ کمزور ایمان کی، یعنی سب سے لویسٹ لیول اگر ایمان کا ہے تو یہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر انسان کسی برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا ہے، اگر کسی بری چیز کو دل میں بھی وہ برا گمان نہیں کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ یہ چلو ٹھیک ہے چل جائے گی، تو میرے بھائیوں یہ اصل میں کمزور ایمان سے بھی نیچے، یعنی ایمان سے باہر، ایمان کا دائرہ جو ہے وہ سب سے کمزور ایمان تو یہ ہے کہ دل میں کم سے کم برا سمجھے، برائی کو کم سے کم برائی تو سمجھے. لیکن آج تو برائیاں اس طرح سے عام ہو گئی ہیں، آج ہمارے اپنے گھروں کے اندر برائیاں اتنی آ گئی ہیں کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے. تو کسی کو ہم کیا دعوت دیں گے؟ تو کسی کو دعوت دینے سے پہلے یعنی اس کے اندر یہ پورا ایک کرائٹیریا بتا دیا کہ انسان برائیوں سے روکنے والا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کو کم سے کم برا تو سمجھے، برا سمجھے گا تو پھر اس سے روکے گا. اور پھر روکنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیارات اور طریقے بتا دیے ہیں کہ 3 لیولز ہیں. چاہیں یعنی اگر کر سکتے ہوں ہاتھ سے روکیں، نہیں تو زبان سے روکیں، نہیں تو کم سے کم دل سے برا سمجھیں. اور دل سے برا سمجھنے کے حوالے سے بعض علماء نے یہ بھی بات کی ہے کہ دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اس محفل اور ایسی جگہ سے، مجلسوں سے دور رہے. یعنی انسان ایسا نہیں ہے کہ انسان جناب کسی جگہ پر کسی کفر کی محفل جمی ہے، کسی جگہ پر بدعت اور برائی کا کام ہوتا ہے، اور آپ وہاں پر جا کے آپ بھی اس کے اندر آرام سے شامل ہیں، بس دل میں برا سمجھ رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے بدعت ہوتی جا رہی ہے، برائی اور شرک کی محفل جمی ہے، اور آپ آرام سے خاموشی سے وہاں پر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جی میں دل سے برا سمجھ. میرے بھائی یہ دل میں برا سمجھنا نہیں ہے. یعنی دل میں برا سمجھنا تو یہ ہے کہ اس محفل سے ہی دور رہے. یعنی یہ ہے کم سے کم تم دل میں تو برا سمجھو، یعنی اس چیز کو برا تو سمجھو. تو اس چیز کے برائی کا احساس ہونا جو ہے یہ سب سے چھوٹی چیز ہے. اسی طرح شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایک جماعت قائم رہے جہاد کرنے کے لیے اور دین کا تقید کرنے، یعنی دین کو یعنی دین کی جو پابندیاں ہیں ان کو یاد دلوانے اور پابندیوں کے اوپر انفورس کرنے کے لیے، تاکہ کوئی دین کے خلاف نہ کرے. یعنی ایک جماعت تو کم سے کم ہونی چاہیے جو ہمیشہ نیکی کی طرف بلاتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے، اور جو اس کام پر قائم ہو وہی کامیاب ہے. یعنی جو یہ لوگ کام کرتے ہیں وہ اصل میں کامیاب لوگ ہیں. اور یہ کہ کوئی کسی سے واسطہ نہ رکھے، یعنی بعض اوقات یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی سے واسطہ نہ رکھے. موسیٰ بدین خود، عیسیٰ بدین خود، یعنی موسیٰ اپنے دین پر، عیسیٰ اپنے دین پر، یعنی جو جہاں پہ لگا ہوا ہے لگا رہنے دو. یہ راہ مسلمانوں کی نہیں ہے. یعنی کہ انسان کہ اچھا باقیوں سے ہمیں کیا واسطہ، وہ جو مرضی کریں. تو میرے بھائیوں یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور ایسی احادیث ہم نے سن رکھی ہیں کہ کیا ہوا کہ اگر ایک علاقے کے اندر یعنی برائی پھیلی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے اس علاقے کو تباہ کرنے کے لیے جب فرشتوں کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو ایک نیک آدمی بھی ہے اور ایک زاہد عابد شخص بھی ہے. تو اللہ نے کہا کہ آپ اس بستی کو اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیں، اس کے اوپر اس کو تباہ کریں. یعنی کیوں؟ کیونکہ وہ شخص ان کے اندر رہتا ہے اور ان کو نیکی کا حکم نہیں دیتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اچھا جو مرضی بندہ کرتا ہے تو کرتا رہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں، نیکی کی طرف بلائیں، برائیوں سے روکیں. اور آخر میں فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اب اس کو ذرا سمجھیں. یہاں پر کیونکہ ایک ترجمہ تو اس انداز میں کیا گیا ہے منکم کا، یعنی منکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی امت میں سے بعض لوگ، یعنی من کا مطلب ہوتا ہے بعض، یعنی چند لوگ. بعض کے معنی میں اس کی ایک صورت ہے کہ اسے حساب سے مطلب کیا جائے، جیسا کہ عام طور پر من کو تبعیض کے لیے سمجھا جاتا ہے. یعنی بعض لوگ کوئی اگر کام کر لیں، کچھ لوگ اگر کام یہ نیکی کا حکم دینے کا، لوگوں کو دعوت دینے کا، نیکی کے راستے کی طرف بلانے کا اگر کام کچھ لوگ کر لیتے ہیں، ایک جماعت کر لیتی ہے تو کافی ہے.
تو اس کی تفسیر کی روح سے مسلمانوں کی ایک جماعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ مگر جو آخری آیت کا آخری حصہ ہے اس کو اب سمجھیں۔ آخری آیت میں کیا فرمایا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ کامیاب یا کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے لوگ تو وہی ہیں جو یہ کام کریں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے معلوم ہوا کہ امت کے ہر فرد پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخر میں فرمایا کہ کامیاب صرف وہی ہیں جو یہ فریضہ سر انجام دیں گے، اور ظاہر ہے کہ کامیابی کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے۔ اس لیے یہاں منکم کے من کو بیانیہ ماننا پڑے گا، اور مفہوم یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں تمہاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہونا لازم ہے۔ یعنی یہاں پر منکم امتن سے مراد یہ لیا جائے گا کہ تمہاری صورت میں جماعتوں میں سے ایک جماعت تم ہو۔ یعنی کتنی دنیا کے اندر جماعتیں ہیں، اور تم میں سے ایک ایسی جماعت، یعنی تم ایک ایسی اصل میں جماعت ہو کہ جو نیکی کا حکم دیتی ہو۔ اور اس حوالے سے آپ سورۃ العصر ایک چھوٹی صورت ہے، آپ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، وہ سب خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 خصوصیات اللہ نے بتائیں کہ خسارے اور گھاٹے سے اور نقصان سے کون بچے گا؟ جس میں 4 خصوصیات ہوں گی۔ پہلی خصوصیت کیا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صرف ایمان نہیں بلکہ نیک عمل بھی کرے، اور پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق، وہ حق کی نصیحت بھی کرے، حق کی وصیت کرے، حق کو کہتا کہاتا رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی نصیحت کرتا رہے۔ تو یعنی اس صورت کے اندر بھی ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ حق بات کرنا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، حق کی بات کی طرف بلانا، اس کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، یہ چیز جو ہے یہ خسارے سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ تمام انسان خسارے میں ہیں جو یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اصل میں پوری امت کا فریضہ ہے۔ ہاں جو جتنا جس لیول کا کر سکتا ہے اتنا کرے۔ اگر کسی شخص کو قرآن و حدیث کا علم ہے اس کی طرف بلائے۔ جیسے ابھی یہاں پر یہی محفل، اسی محفل کی مثال لے لیں، یعنی میں کوئی مفسر نہیں ہوں، میں آپ کے سامنے جو یہ تفاسیر بیان کرتا ہوں، علماء نے جو بیان کیا ہے ان کو میں اتھینٹک علماء کی تفاسیر آپ کے سامنے بس پیش کر دیتا ہوں، اس کے اندر میں اپنی رائے دینے کے قابل نہیں ہوں، تو میں آپ کے سامنے اس علم کو رکھ دیتا ہوں کہ جو ان آیات کی تفاسیر اللہ رب العزت نے یعنی ان علماء نے بیان فرمائی، تو لہٰذا وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اور بعض آپ میں ایسے ہیں کہ جو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس واٹس ایپ کے میسج کو آگے آگے بھیجتے ہیں، تو ہر بندہ اپنے استطاعت کی حد تک جو ہے اس دعوت کے کام سے ضرور جڑے۔ جو شخص دعوت کے کام سے نہیں جڑا ہوا ہے وہ اپنا محاسبہ کرے کہ وہ خسارے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو فرقہ فرقہ ہو گئے، جو بٹ گئے، جو فرقے، جن کے فرقے بن گئے، واختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، واختلفوا یعنی وہ مختلف ہو گئے، کب؟ من بعدی، من سے، بعد ما، اس کے بعد جو، جاءہم، ان کے پاس آیا، یعنی حالانکہ ان کے پاس کیا آ گیا؟ البینات، روشن دلائل، یعنی ان کے پاس ان کی کتابیں، دلائل، سب چیزیں آ جانے کے بعد بھی جن لوگوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف میں پڑے، ان کی طرح تم نہ ہو جانا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کو عذاب عظیم ہوگا، کہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، قرآن و حدیث کے پہنچ جانے کے بعد وہ پھر بھی آپس میں تفرقہ ڈالتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ اور اب اس آیت میں اختلاف و دلالت سے بچنے کا اصل میں دوسرا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کہ دوسرا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ ان لوگوں سے، یعنی یہاں پر جو بات کی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا۔ تو مراد کیا ہے اصل میں؟ بنی اسرائیل، یہی اہل کتاب مراد ہے، کہ ان لوگوں نے اصل میں آپس میں تفرقہ پیدا کیا تھا، تم ان جیسے نہ ہو جانا۔ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف اور فرقہ بندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہیں تھا، یعنی اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کیوں؟ کیونکہ واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، یعنی انہوں نے اختلاف اس وقت کیا جب ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، یعنی دلائل موجود ہونے کے باوجود وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں جہالت کی وجہ سے یہ لوگ اختلاف نہیں کر رہے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف اور فرقہ بندی کا راستہ اختیار کیا تھا، اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بار بار یہ حقیقت واضح فرمائی، اور اس سے دور رہنے کی اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی ہے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما
حج کے لیے جب مکہ شریف میں آئے تو ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں اختلاف کر کے 72 گروہ بن گئے اور اس میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، خواہشات نفسانی اور خوش فہمی میں ہوں گے، بلکہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی رگ رگ میں نفسانی خواہشیں اور اس طرح گھس جائیں گے جس طرح کتے کے کاٹے ہوئے انسان کی ایک ایک رگ اور ایک ایک جوڑ میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ اے عرب کے لوگوں، اگر تم ہی اپنے نبی کی لائی ہوئی چیز پر قائم نہ رہو گے تو اور لوگ تو بہت دور ہو جائیں گے۔ اسے ابو داؤد احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد حسن ہے اور اس کو شواہد کی بنیاد پر صحیح کہا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 یا 72 فرقوں میں جدا جدا ہو گئے، اسی طرح نصارہ بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں جدا جدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں مزید وضاحت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب آگ میں جائیں گے، یعنی یہ 72 اور 71 72 73 فرقے جو بات بتائی کہ یہ سب آگ میں جائیں گے مگر ایک۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی ان میں سے پھر بچے گا کون؟ جب یہ پوچھا گیا تو جب سب آگ میں جائیں گے تو ان میں سے پھر بچنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرقے کا نام نہیں بتایا ہے کہ فلاں فرقے والے بچ جائیں گے اور فلاں فرقے والے آگ میں چلے جائیں گے، بلکہ ایک منہج بتا دیا، ایک میتھڈالوجی بتا دی، ایک راستہ دکھا دیا۔ اور راستہ کیا ہے؟ ما انا، جس کے اوپر، یعنی ما جو انا میں ہوں، علیہ جس کے اوپر میں ہوں۔ اللہ کے نبی کس کے اوپر تھے؟ اللہ کے نبی اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر تھے، قرآن کریم کی یعنی جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنے والے تھے، جو اللہ رب العزت حکم فرماتے تھے اس کو فالو کرنے والے تھے، جیسا اللہ رب العزت سورۃ النجم میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، آپ خواہش نفس سے بات نہیں کرتے ہیں مگر وہی بات کرتے ہیں جو اللہ رب العزت وحی کرتا ہے، جس کی اللہ اجازت دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، واصحابی، اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی کس پر تھے؟ قرآن کریم کے احکامات کے اوپر، اللہ رب العزت کی رشد و ہدایت کے اوپر، اور صحابہ کرام قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ان کے سامنے تھی، ان کا جو طریقہ کار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ایک عمل کے اوپر وضاحتیں تھیں، صحابہ کرام اس دین کے اوپر تھے۔ یعنی وہ جب بھی کسی مسئلے میں پڑھتے تو اس مسئلے کا حل آپسی مشورے سے نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے، اپنی باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے قرآن کی طرف دیکھتے تھے، قرآن کی دلائل مانگا کرتے تھے، قرآن مجید کے دلائل کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جب ان کے سامنے پیش ہو جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو ہے ایک ایسے علاقے کی طرف جا رہی ہے کہ جہاں پر طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوتا ہے کہ اندر جایا جائے یا نہ جایا جائے، تو پیچھے سے ایک دوسرے صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تنازع کس بات کا ہے، تو ان کے سامنے جب پیش کی جاتا ہے کہ معاملہ یہ ہے، تو صحابی وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون ہو، اگر تم اس کے اندر ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو، اور اگر یعنی اس کے اندر جانا چاہتے ہو تو اس کے اندر نہ جاؤ، یعنی اس سے دور رہو۔ یعنی جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات اللہ کے نبی کا قول رکھ دیا گیا، صحابہ کرام کے تمام اختلافات حل ہو گئے۔ تو اختلافات کا واحد جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ما انا علیہ و صحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحاب ہیں، تو یہ اصل میں اختلافات کا حل ہے۔ یہی لوگ اصل میں آگ سے بچیں گے، ورنہ فرقے ہماری امت میں بھی کتنے بن چکے ہیں۔ ان فرقوں کے اندر سے ایک ہی طریقہ کار ہے بچنے کا کہ انسان اللہ رب العزت کے فرمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ افسوس ہے کہ امت مسلمہ کے فرقہ بازوں نے بھی وہی روش اختیار کی ہے کہ حق اور اس کے روشن دلائل قرآن کریم اور سنت صحیحہ کی صورت میں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے، مگر وہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا زور پہلی امتوں کی طرح تعویل تحریف کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اسی کے اندر ضائع کرتے ہیں۔ آگے آخری آج کے حصے کے اندر چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے سیاہ اور روشن چہروں کی بات کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم وہ دن، یعنی اس دن، تبیض روشن ہوں گے، بیض کہتے ہیں روشن کو، تبیض وجوہ جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے، وجوہ چہرے، وتسود اور اسود سیاہ کو کہتے ہیں، اور سیاہ ہوں گے وجوہ کچھ چہرے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ پس اما وہ جو الَّذِينَ وہ لوگ جو یعنی رہے وہ جو لوگ اسودت یعنی جو سیاہ ہوں گے وجوہہم ان کے چہرے یعنی جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوئے اکفرتم کیا کفرتم تم نے کفر کیا بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد یعنی کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے تو پھر کیا کرو فذوقوا پھر چکھو العذاب عذاب کو بما ساتھ اس کے یعنی اس وجہ سے جو کنتم تکفرون تم کفر کرتے تھے چلو پھر جو تم نے کفر کیا تھا اس کی وجہ سے اب آج عذاب کو چکھو یعنی یہ کالے چہرے تمہارے ایسے نہیں ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ اور اما رہے الَّذِينَ وہ لوگ جو ابیضت یعنی جن کے روشن ہوں گے چہرے وجوہہم ان کے چہرے پس فی میں رحمت اللہ کی رحمت میں ہوں گے یعنی روشن چہروں والے لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہا خالدون اور وہ اللہ کی اس رحمت یعنی یہاں پر رحمت سے مراد یہ جنتیں ہیں ہم وہ فیہا ہم وہ سب فیہا اس کے اندر خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے تلک آیات اللہ یہ ہیں اللہ کی آیات نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو علیکا آپ کے اوپر بالحق حق کے ساتھ یعنی یہ ہیں اللہ کی آیات یہ ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں وَمَا اللَّهُ اور ما نہیں اللہ یریدو وہ چاہتا ظلم کرنا للعالمین یعنی اللہ عالمین پر ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع الامور ترجع لوٹائے جاتے ہیں الامور تمام کے تمام معاملات تو یہ چند آیات ہیں جو بڑی ہی واضح ہیں تو لہٰذا ان کے اوپر بڑی مختصراً آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ اہل سنت والجماعت کے منہ سفید اور نورانی ہوں گے مگر اہل بدعت و منافقت کے کالے منہ ہوں گے بدعت کرنے والے منافق لوگوں کے منہ کالے ہوں گے اور جس سے معلوم ہوا کہ اسلام وہی ہے جس پر اہل سنت والجماعت عمل پیرا ہے اور اہل بدعت و اہل افتراق اس نعمت اسلام سے محروم ہیں اس لیے فرمایا کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اس لیے فرما دیا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے آج تم عذاب کا مزہ چکھو یعنی اہل بدعت کو اور اہل نفاق کو اس دن کو یعنی عذاب جہنم چکھنا پڑے گا اور ایسے لوگ سیاہ چہروں والے ہونے والے ہیں اور ایک اور اہم بات اس دنیا کے اندر تو یہ کالے اور سیاہ چہروں کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے اس میں ہر چہرہ ہی اللہ رب العزت نے خوبصورت اور پیارا بنایا ہے چاہے کسی کا رنگ سفید ہے یا سیاہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن قیامت والے دن یہ کالے رنگ اور سفید رنگ اور کالے جو چہرے ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے یہ کالے چہرے والے لوگ جو ہے یہ منافق اور اہل بدعت ہیں اور روشن چہرے والے لوگ جو ہے اللہ کی سنتوں کے اوپر اہل سنت والجماعت لوگ ہیں اللہ فرماتے اکفرتم بعد ایمانکم اس سے بظاہر تو یعنی یہ پتہ چلتا ہے اکفرتم بعد ایمانکم تم اپنے ایمان کے بعد کفر کرتے ہو یعنی اس سے لگتا ایسے ہے کہ جیسے ایمان کے بعد کفر کرنے والا کون ہوتا ہے مرتد تو شاید یہ مرتدین کے بارے میں یہ بات ہے مگر حقیقت یہ تمام کفار کو شامل ہے اس میں تمام کفار شامل ہے وہ کس طرح کیونکہ جب ثابت ہے کہ روز اول کے وقت سب نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا اللہ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے سب کو اس زمان یعنی اللہ نے سب کو پیدا کر کے تو سب سے یہ اقرار لیا تھا اور سب نے یہ اقرار کیا تھا اللہ رب العزت کے رب ہونے کا تو لہٰذا سب اقرار کر چکے ہیں آج پھر کس طرح انکار کر سکتے ہیں اور حدیث میں بھی یہ بھی ہے کہ ہر شخص دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی کوئی شخص آج چاہے کافر بھی ہے وہ جب پیدا ہوا تھا تو وہ دین فطرت پر یعنی اسلام پر تھا لہٰذا جو بھی کفر اختیار کرے گا وہ ایمان لانے کے بعد ہی کافر ہوگا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اصلی کافر مرتدین منافقین پھر اہل بدعت سبھی آ جاتے ہیں کیونکہ یہ سب ایمان لانے کے بعد کفر کر رہے ہیں اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ سیاہ منہ ان کے ہیں جو مسلمانی میں کفر کرتے ہیں یعنی اسلام لا کر اسلام کے اندر رہ کر بھی جو کفر کے کام کرتے ہیں جو کفر والی حرکتیں کرتے ہیں تو اصل میں سیاہ منہ والے ایسے لوگ ہونے والے ہیں منہ سے کلمہ اسلام کہتے ہیں اور عقیدہ خلاف رکھتے ہیں عقیدہ اسلام کے خلاف ہے سب گمراہ فرقوں کا یہی حکم ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور آگے دوسری بات جو اللہ رب العزت نے روشن چہروں والوں کی بات کی ہے تو چہروں کی یہ سیاہی اور سفیدی قیامت کے دن کا معاملہ ہے اور جو لوگ ایمان پر
قائم رہے، پھر بدعات اور گروہ بندی سے بچ کر اصل کتاب و سنت، یعنی جس کو پہلے بیان کیا کہ ما انا علیہ واصحابی، یعنی اصل کتاب و سنت کیا ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے صحابہ، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام تھے، کتاب و سنت کی بات ہے، تو جو اس پر قائم رہے ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور سفید منہ والے اللہ رحیم و کریم کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی ان کے اندر شامل کرے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یعنی جہاد اور امر بالمعروف کا جو حکم فرمایا یہ مخلوق پر ظلم نہیں ہے، یعنی اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ تم کوشش کرتے رہو، تو یہ کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، اس میں ان کی تربیت ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو اصل میں تم خود ہی بچ جاؤ گے، جیسا کہ ہم نے اس کی جگہ پر یہ بیان کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم اور ہر چیز پر قدرت حاصل ہے تو اسے کسی پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے، تو لہٰذا اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے ظالم نہیں ہے، اللہ عالم جہان والوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو بھلا ہی چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی جہاد میں یہ جو بات اللہ نے کی کہ اللہ ہی کے ہے آسمان و زمین، اور اللہ ہی کی طرف تم ہر حکم جو ہے اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم پر ہے، لہٰذا جہاد میں خلق کی جان و مال تلف ہو، یعنی اگر کوئی شخص اس یعنی نیکی کے حکم کرنے میں، برائی سے روکنے کے اندر اگر اس کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے، اگر وہ تکلیفیں سہتا ہے، اس کے اوپر اس کی جان و مال جو ہے وہ ہتھیا لی جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، تو اصل میں مالک کے حکم سے ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ یہ سب اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کا مال ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اصل میں اللہ ہی کا تھا۔ اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر لوگوں کے ہاتھوں میں دیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنی جوانی کو کہاں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے وقت کو کہاں پر خرچ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں امتحانات میں ڈال کر ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان امتحانات میں کامیاب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بدعات سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں کفر کرنے والے لوگوں اور شبہات میں پڑنے سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کا ٹھکانہ جنت بنائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔